अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान तलत हुसैन के साथ। आप सबको रमज़ान मुबारक का बाकायदा आगाज़ मुबारक हो, बाकायदा और ऑफिशियल। अगरचे पेशावर के अलावा KPK के बेशतर हिस्सों के अंदर आज पहला रोज़ा था, तो उनको ये मुबारक हमें शायद कल देनी चाहिए थी। जब भी रमज़ान मुबारक का आगाज़ होता है और अगर मेरा प्रोग्राम रमज़ान मुबारक के आगाज़ में हो तो मुझे पता होता है मैंने क्या प्रोग्राम करना है। मैंने इसी पर प्रोग्राम करना होता है कि चांद नज़र आया, चांद नज़र नहीं आया, मस्जिद कासिम के अंदर नज़र आ गया, रूत हिलाल कमेटी को नज़र नहीं आया। आज का प्रोग्राम भी इसी पर करेंगे और हम आपके सामने इसकी तारीख भी रखेंगे कि तनाज़ा है क्या। हम नाज़रीन आपके सामने एक और मामला भी रखेंगे जो नज़रों से ओझल हो गया। एक हिंदुस्तान की शहरी खातून पाकिस्तान आई, बुनेर के इलाके से एक नौजवान के साथ उनका ताल्लुक़ बना, उसके बाद वो हिंदुस्तान के हाई कमीशन में चली गई और फिर वहाँ से पाकिस्तान की अदालत के ज़रिए जब वो वापस हिंदुस्तान गई तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में अजीब व गरीब बातें की, इल्ज़ाम तराशी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो जहन्नम का गढ़ है, यहाँ पर लोगों को लाया जाता है और मैं किसी लड़की को ये एडवाइस नहीं करूँगी कि पाकिस्तान जाए वगैरह वगैरह। ये किस्सा था क्या? एक स्टोरी आपके सामने आई है, हम उस स्टोरी का दूसरा रुख भी आपके सामने रखेंगे जो उन खातून की निस्बत बनती है जिस मर्द के साथ वो हमारे साथ आज लाइव शिरकत करेंगे और बुनेर से तशरीफ लाए, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किस्सा क्यों बनाया, पाकिस्तान की बड़ी सुबकी करने की कोशिश की गई है। कश्मीर के मामले को भी हम सामने रखेंगे नाज़रीन। 12 शहादतें आज के दिन हुई हैं। रमज़ान मुबारक का आगाज़ बहुत खूनी हुआ है मकबूजा कश्मीर में, पहली मरतबा नहीं है। तो पहले मौजू की तरफ आते हैं। हमारे पास स्टूडियोज़ में जो रमज़ान का एक खुसूसी स्टूडियो हमने तरतीब दिया, ज़ाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, इनका शुक्रिया। डॉक्टर गुलाम रसूल साहब, डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात, जो अमूमी तौर पर चांद के तमाम पहलुओं पर नज़र रखते हैं, लेकिन ये चांद जब देखने की बारी आती है तो ये पीछे चले जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। महमूद खान साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, सेनेटर राजा ज़फ़रुल हक साहब, लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिशियन, वेटरन, मजहबी अमूर को भी देखते हैं, सियासत को भी देखते हैं, रुकन है सेनेट कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनका भी शुक्रिया, टेलीफोन पर ज्वाइन कर रहे हैं। और रसूल दावड़ साहब, हमारे नुमाइंदा जियो न्यूज़ पेशावर, जो कह रहे थे जी आप हमसे क्यों बीप पर ले रहे हैं, अभी तो मैंने रोज़ा अफ्तार किया। तो आज उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था, ज़रा हम उनसे बात का आगाज़ करते हैं। तो दावड़ साहब ये बताइएगा, रसूल दावड़ साहब, हम यहाँ पे खोजे मार जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, हमने रोज़ा नहीं रखा, आपने रोज़ा रख लिया वहाँ पर, तो ये मरकजी रूत हलाल कमेटी की जानिब से जो हिदायत दी गई उसको आपने संजीदगी से नहीं लिया हैसियत रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ? जी काश ऐसा ही होता और यकीनन लेना चाहिए था, लेकिन दरअसल कल जब हम रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पे गए जोनल कमेटी ऑफिस में, तो वहाँ पे हमें उलमा किराम ने कहा कि चूंकि चरसद्दा और मुख्तलिफ इलाके से गवाहान आ रहे हैं, उससे हम गवाही लेंगे और फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को वो तमाम गवाहान के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से बाकायदा राब्ता भी हुआ था और उन्होंने उनसे कहा भी था कि हाँ, जब ये गवाहान पहुँच जाए और इनसे गवाही ले ले तो उसके बाद हम ऐलान करेंगे। लेकिन दरअसल इस तरह हुआ कि वो रास्ते ही में थे कि उस वक्त मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ऐलान किया था, जिस पर मुकामी जो वहाँ करीबी उलमाए किराम थे और आम लोग थे, तो उनको तशवीश हुआ और उन्होंने ये कहा कि अभी तो गवाह मौजूद है और उनके सरकारी कमेटी के सामने मौजूद है, तो इस वजह से उनको चाहिए ये था कि वो 10-15-20 मिनट इंतज़ार कर लेते, क्योंकि वो काफ़ी दूर दराज इलाकों से आ रहे थे। वैसे जो वहाँ पे जो दीगर कासिम अली खान की जो कमेटी है उनके पास तो आए तो लेकिन लोगों ने फिर भी कहा कि चलो ये कासिम अली खान कमेटी के अलावा सरकारी कमेटी के पास जिन लोगों ने आना है और जिन गवाहों ने आना है उसकी बुनियाद पर हम करेंगे। लेकिन वहाँ पे हमने देखा, उन गवाहान से भी हमारी मुलाकात भी हुई, फुटेज भी बनाई, शॉट भी किए, तो उनका ये कहना था, उनके साथ उलमा किराम आए हुए थे कि जी बिल्कुल हमने देखा है चांद और तो उनकी गवाही। वैसे दावड़ साहब मैं वैसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये बड़ा मुश्किल काम होगा क्योंकि बहसीत सहाफ़ी हम हर वक्त ये कहते रहते हैं कि कानून का एहतराम करें, रियासत की रिट की हम बात करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने मस्जिद कासिम अली खान की जो कमेटी का जिक्र किया उसकी ऑफिशियल हैसियत तो शायद नहीं है, तो आपके लिए मुश्किल होती होगी कि जो मरकजी रूयत हलाल कमेटी है, चाहे उसके बारे में जो भी एतराज़ हो, वो कह रही है कि रोज़ा नहीं है और आप कह रहे हैं जी कि वहाँ की मुकामी मस्जिद के लोगों ने गवाही दी लिहाजा रोज़ा रखना, तो मुश्किल तो होती होगी आपको। यकीनन मुश्किल भी है और ये होना भी नहीं चाहिए, लेकिन दरअसल इस तरह हुआ था, इस बार के जो सरकारी कमेटी के 2 अरकान वो मस्जिद कासिम अली खान गए थे और वहाँ उनके साथ बैठे हुए थे, और जिस वक्त ये गवाही का सिलसिला जारी था वो वहाँ उस वक्त गवाह थे और उनको देख रहे थे और उन्होंने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर दरअसल ये हुआ कि वहाँ उन्होंने भी कहा
کہ چونکہ ہماری مجبوری ہے وہاں پہ انہوں نے جو ہمارا جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہے انہوں نے آلریڈی اعلان کیا ہے، تو اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے لگتا ہے یہ بھی ایسا ہی معاملہ جیسے وہ ڈائسینٹنگ نوٹ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دو ججز نے ڈائسینٹ کیا، اس کے اوپر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ راجہ صاحب میں آپ کے پاس اب آتا ہوں، لیکن کوئکلی اگر میں زاہد خان صاحب سے پوچھوں، زاہد صاحب آپ نے جب حکومت میں تھے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی کام وام نہیں کیا؟ راجہ صاحب موجود ہے کیونکہ راجہ صاحب بھی اس کمیٹی کا حصہ تھا اور میں بھی تھا، اور صالح شاہ ہمارے چیئرمین تھے، اور ہم نے منیب الرحمان صاحب کو بھی بلائے تھے اور بوفلزئی صاحب کو بھی بلائے تھے۔ حل تجویز کیا ہوا تھا؟ حل یہ ہوا تھا، یہی تو ہم حل وہ یہ بوفلزئی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا انتظار نہیں کرتے ہیں، مطلب جو ہمارے پاس گواہان آتے ہیں جب ہم گواہی لے دیتے ہیں، جب ہم ان کو پاس کرتے ہیں اس سے پہلے یہ اعلان کر دیتے کہ یہ روزہ نہیں ہے یا عید نہیں ہے، یہ اعتراضات۔ بوفلزئی صاحب کی سٹینڈنگ کیا ہے کہ ان کے لیے اعتراض کیا جائے؟ مطلب میں آفیشل سٹینڈنگ کی بات دیکھیں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں ایسا ہے کہ ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں، باقی اس میں کوئی ایسے مسئلہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جب ہم نے ان کو یہی کہا، میں نے منیب الرحمان صاحب کو کہا کہ منیب الرحمان صاحب ہماری حکومت سے صوبے میں آپ کہتے کہ یہ بندوق کنالے کے اوپر کرواتے تھے، تو میں ضامن ہوں، میں ساتھ جاتا ہوں، اس دفعہ آپ وہاں میٹنگ رکھ لے اور دیکھتے ہیں کہ جی اس کے پاس جو گواہان آتے ہیں اس پہ آپ کو کیا اعتراضات ہیں، کیوں غلط ہے، اگر وہ غلط ہے تو آپ کہہ دیں گے اس مسئلے کا حل نکلے گا، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ وہ میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے۔ آپ پھر مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے تو بوفلزئی صاحب کی بات کی، ابھی آپ نے اپنی رپورٹر کی بات سنی، وہ کہتے ہیں وہ سرکاری بھی دونوں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سرکاری بھی یہی بات کرتے ہیں کہ وہ جی ہماری انتظار نہیں کرتے، دور دراز علاقوں سے جو لوگ آتے، اور آپ کہتے ہیں کہ ٹیلی فون پہ ہم بات نہیں کرتے، اب آ کے ادھر گواہی دے دے، اور وہ آپ کے پاس جب پہنچتے ہیں تو ٹائم تو گزرتا ہے، آپ پھر کیوں انتظار نہیں کرتے؟ اس کا یہ مطلب ہے، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اسٹیٹ ہمارے نااہل ہے، اسٹیٹ اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر اگر آپ چھوڑ دیں تو جب میں بچہ تھا میں یہی دیکھتا رہا، اب میں ابھی بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، آپ کی بھی ایج یہاں تک جا رہے اور یہ مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوئے، ہمارے دنیا میں جگ انسائی ہو رہی ہے۔ میرا بیٹا یو کے میں ہے، ڈاکٹر ہے، اس نے آج اپنی ماں سے بات کی، انہوں نے کہا میرا روزہ ہے، تو اس نے کہا کہ ادھر تو ہمارا نہیں ہے، اس نے کہا کہ آپ غریب ملک نہیں رکھتے، ہم تو امیر ملک میں رہے تو ہم روزہ رکھ رہے۔ اب یہی چیزیں جو ہے یہ ہمارے لیے افسوسناک امبریسنگ پوزیشن بن رہی ہے۔ ہماری حکومت نے ایک پروپوزل دیا تھا صوبائی حکومت نے کہ جی ہم سعودیہ کے ساتھ اگر رکھے تو کیا اس میں خرابی ہے، لیکن وہ نہیں مانا گیا۔ آپ کی حکومت کی تجویز یہ ہماری صوبائی حکومت نے بالکل یہ دیا تھا، وہ بھی ویسے یونیک پروپوزل ہے کہ آپ اپنی حکومت کے اسے پروپوزل دے رہے ہیں کہ یہ مذہبی تہوار جو ہے سعودی کے ساتھ، سعودیہ کے لیے، اس لیے کہ دیکھیں جی ہمارے ہر ایک چیز ہم سعودیہ سے کر لیتے ہیں، اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارے سعودیہ سے آئے ہیں اور ہماری اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی خدا کا گھر ہے وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہے، ہمارا عقیدہ وہاں ہے کہ سعودیہ میں جتنی بہت بڑی وہ ہے ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے، تو پھر ہم کیوں اس کو نہ مانیں، اس کو کیوں نہیں دیکھیں؟ سینیٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا، آپ نے تو اس سے کہیں زیادہ چاند دیکھے ہوں گے اور اس زمانے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا؟ راجہ ظفر الحق صاحب جی، علی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ علی محمود خان صاحب جی مجھے آواز آ رہی ہے، جی گو ہیڈ، ذرا بتائیے گا، میں آپ کے ریفلیکشن جانا چاہوں گا۔ ایک ملک، بلکہ یہ کہیں ایک ملک کا ایک صوبہ، ایک صوبے کے اندر 2 روزے، صرف یہ کے پی کے ورسز ریسٹ آف دا کنٹری نہیں ہے، مالاکنڈ کے اندر اور ہزارہ ڈویژن کا جتنا ایریا ہے اس کے اندر بہت کم روزہ دار آج کے دن رہے ہیں۔ جی علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ طلعت بھائی۔ علامہ نے فرمایا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ تو میری کل بڑی خواہش تھی، میں مردان ہی تھا، کل میں بجٹ اجلاس بھی نہیں آ سکا کیونکہ یہاں پہ بجلی کے مسئلے ہیں، لوگوں کو بہت مسائل ہیں، مجھے ادھر رہنا پڑا۔ میری خواہش تھی میں مرکزی حکومت کے ساتھ، پورے پاکستان کے ساتھ روزہ رکھتا، لیکن پھر مجھے روزہ رکھنا پڑا۔ کیوں رکھنا پڑا؟ کیونکہ ہمارے پورے صوبے میں روزہ تھا۔ اب سوال یہ ہے، میں بھی بچپن میں اور آج اس عمر تک پہنچ گئے، میں 41 سال کا ہوں آج، سوال یہ ہے کہ مرکز اس میں انٹرسٹ نہیں لیتا، اور یہ جو مرکز ہمارا مسجد طائب قاسم علی خان جو بوفلزئی صاحب کی جو وہاں پہ جو ان کی جو بھی سچویشن ہے، وہ کہ 450-500 سال سے یہ لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ اس کو پیورلی لیگل اس سے دیکھیں تو وہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، مرکزی جو ہے ان کے پاس کچھ نہ کچھ لیگل کور ہے۔ میں یہ بتا دوں، مفتی منیب صاحب کی جو کمیٹی ہے اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل حیثیت میرے خیال میں نہیں ہے۔
لیکن مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مفتی منیب صاحب کا جو رویہ ہے وہ بایسڈ ہے وہ اس کو پولیٹیکل طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. دیکھیں آپ جو ہیں پوپلزئی صاحب کی جو بھی کمیٹی ہے چاہے اس کی جو بھی حیثیت ہے, اب ایک حیثیت بن تو گئی ہے نا, بن گئی ہے پورے کے پی کے, اس کو فالو کر رہے ہیں. کیا حیثیت بند بطور ممبر قومی اسمبلی ذرا مجھے اس کی حیثیت کو ڈیفائن کر کے بتائیں, کیا حیثیت ہے ان کی کمیٹی کی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, مجھے 2 منٹ دے دیں. دیکھیں لاز میں کچھ آپ کے وہ لاز ہوتے ہیں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یو کے کا لا سارا کا سارا انریٹن لا ہے, کچھ کسٹمری لا ہوتا ہے, آپ کا رواج ہوتا ہے, یہ ہمارا یہاں پہ 4 علی صاحب ریاست ریکگنائز کرے گی اس لا کو تو لا بنے گا نا, یہ میری اور آپ کی تشریح پر تو لا نہیں بنے گا, میری اپنی تشریح ہو سکتی ہے کسٹمری لا کی. اس طرح نہیں ہے طلب صاحب, اس کو اس طرح مت لیں, میں اس کو دوسری طرح لیتا ہوں. دیکھیں مفتی منیب کا جو رویہ ہے اس شخصیت کی وجہ سے ملک میں نفاق پھیل رہا ہے. میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں, میں اس لیے بات کر رہا ہوں بینگ اے پختونخوا میں ہمیشہ مرکز کی پاکستان میں جھنڈے کی بات کرتا ہوں, لیکن آپ نے آج تک پوپلزئی اور ان لوگوں کو نہ اعتماد میں لیا, نہ ان کو کبھی یہ احساس دیا کہ ہم آپ کی بات کو سیریس لیتے ہیں. اگر مفتی منیب صاحب کی جو مرکزی کمیٹی ہے یہ ان کو اعتماد میں لیتی, ان کی بات سنتی اور اس کے بعد بھی یہ درمی کرتے, جو آپ کی تجویز تھی, میں مفتی منیب کے ساتھ کھڑا ہوتا. اچھا علی 1 منٹ رک جائے, راجہ صاحب کے ساتھ رابطہ بہار, علی 1 منٹ رک جائے, 1 منٹ رک جائے, جی 1 منٹ پلیز. دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے کہ شہادتیں بہت دور دور سے آتی ہیں. اب مغرب کی اذان ہوتے وقت شہادتیں آنا شروع ہوتی ہیں, مفتی منیب صاحب جو ہیں وہ 30-35 منٹ کے اندر سارا وہ دے مار 4:30 کر دیتے ہیں. یہاں پہ پختونخوا میں ایک لوگوں کے ذہن میں ایک اثر ہے. اچھا ویسے آپس کی بات کر لیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے, سال ہا سال علی صاحب سال ہا سال سمجھتے ہیں کہ ہماری گواہی کو مرکز میں لیا نہیں جاتا. اچھا علی صاحب, لیکن اب آپ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں نا, اب مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے. علی صاحب مجھے بات کریں, راجہ صاحب کو بات چلتے ہیں. سینٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. بھائی معذرت چاہتے ہیں, پہلے آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, کوئی لائن ویک تھی, ذرا یہ بتائیں اس کا حل بتائیں, حل کیا کیا جائے؟ گزارش ہے جی کہ ایک دفعہ ایسا ہو گیا تھا اتفاق سے کہ سارے ملک نے ایک دن عید منائی تھی, ایک دن ہی رمضان شریف شروع کیا تھا, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو کوئی کوآرڈینیشن کی میرے خیال میں ضرورت ہے, اور اگر شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر مطلب صاف ہو تو پھر رویت عام ہونی چاہیے, پھر 2-4 آدمیوں کو چاند نظر نہیں بلکہ پوری دنیا کو نظر آنا چاہیے. ٹھیک, لیکن اگر مطلب ابر آلود ہے تو پھر چند لوگوں کی شہادت بھی قبول ہوتی ہے اور اس سارے علاقے کے لیے وہ اعلان کیا جا سکتا ہے. میرا خیال یہ ہے جی کہ اس میں بہت کوششیں ہوئی ہیں, میں نے خود بھی اس بارے میں کوشش کی ہے, اور اس میں سائنٹیفکلی ملائیشیا کے اندر ایک پوری اسلامی دنیا کا ایک کیلنڈر بھی بنا ہے جو ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے ایک پورا نقشہ بنایا ہے جو اویلیبل بھی ہے کہ کس ملک میں کس جگہ کتنے ہورائزن کے کس حصے میں چاند نظر آئے گا, پیدا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا, تو اس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے ٹھیک, اس کو لوکیٹ کرنے کے لیے. اس لیے آپ کو یہ دقت نہیں رہے گی. اور اب اگر سعودی عربیہ میں نظر آتا ہے تو مڈل ایسٹ سارا, اور یورپ میں بھی بعض علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مناتے ہیں. امریکہ میں بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہاں سعودی عربیہ میں نظر آ گیا تو ہم اس کو مان لیتے ہیں. لیکن یہاں پر چاند دیکھنے کی روایت ہے پاکستان کے اندر, لیکن آج جو چاند نظر آیا ہے وہ چاند انڈیا میں بھی نظر آیا ہے, بنگلہ دیش میں بھی نظر آیا ہے. ٹھیک, تو اس علاقے کے لیے, اس خطے کے لیے یہ زیادہ اتھینٹک ہے. ٹھیک, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مفتی منیب الرحمان صاحب کبھی لاہور میں کبھی کراچی میں بیٹھتے ہیں تو ان کو اپنی جو اتنی بڑی مرکزی رویت حلال کمیٹی ہے اس میں سے 2-3 ارکان کو پشاور میں بھی بٹھا دیا جائے. وہ کل بیٹھے ہوئے تھے نا, وہ تو صرف جو لوکل وہ ہیں ان کے مسجد قاسم مسجد میں یا دارالعلوم میں وہاں لوگ تھے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں فلاں جگہ سے اطلاع آئی ہے تو وہ ابھی پہنچنے والے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہونا چاہیے, بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. ذرا آپ نے ابر آلود اور
برائٹ چاند کی بات کی جو ویزیبل تھا، تو ڈاکٹر غلام رسول صاحب آپ کے پاس تو سولوشنز ہیں. ابھی سینٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ملیشیا کے اندر کیلنڈر ہے اور وہ کمپیوٹر کیلنڈر ہے جو بتا دیتا ہے آپ کو کہ چاند نے کب پیدا ہونا ہے کس خطے کے اندر. یہ ہمارے پاس بھی فیسلٹی ہے ظاہر ہے. جی بالکل، راجہ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. آسٹرونومی کی سائنس جو ہے وہ اس قدر پرفیکشن تک پہنچ چکی ہے کہ سیکنڈز کے حساب سے چاند گرہن، سورج گرہن، چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، یہ ساری کیلکولیشنز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں. اس معاملے میں آپ نے بیک سیٹ کیوں لی ہوئی ہے؟ ویسے تو ہم ہمیشہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی بارش ہونی ہے نہیں ہونی ہے، چاند نظر آئے گا نہیں آئے گا. یہ چاند جس کے سارا سب کا جس کو انتظار ہوتا ہے اس کے اوپر آپ بالکل بیک سیٹ لے لیتے ہیں. نہیں، یہ ہم بنیادی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ساری پرووائڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے. رؤیت ہلال کمیٹی کو. اور اس چاند کی اگر بات کی جائے تو اس چاند کے چانسز اگر نظر آنے کے تھے تو پاکستان کی بلوچستان کی ساحلی پٹی پہ نظر آنے کے تھے. ٹھیک. اس کے علاوہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں چاند نظر آنے کے چانسز نہیں تھے. چاند موجود تھا لیکن نظر آنے کے چانسز نہیں تھے. چاند کی عمر جو ہے وہ پاکستان کے علاقے میں جو میکسیمم تھی وہ 19 گھنٹے تھی. ٹھیک. جبکہ نظر آنے کے لیے چاند کی عمر جو ہے وہ پاکستان کے علاقے میں کم از کم 25 گھنٹے ہونی چاہیے. ٹھیک. تو اس اعتبار سے اسی طرح سے جو ہورائزن سے اوپر آنے کا تھا وہ چاند 6 ڈگری تک اوپر آ سکتا تھا، جبکہ جو چاند کی رویت ہے وہ پاسبل ہوتی ہے جب وہ 8 ڈگری سے اوپر آتا ہے. تو کوئی ایسا پاکستان میں خطہ، کوئی ایسا ٹکڑا، کوئی پہاڑی، کوئی مکان ایسا ہو جہاں سے یہ 2 ڈگری کا فرق پڑ جائے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ پھر وہ کیا نظر آیا ہوگا. آپ نے سائنٹیفکلی بھی سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاسبل نہیں تھا. مجھے اس بات کے طلعت بھائی مجھے اس بات سے اختلاف ہے، اس لیے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ جو لوگ وہاں پہ کہتے کہ سرکاری بھی جو کمیٹی کے ممبر تھے وہ بیٹھتے، جو لوگ آئے وہ آپ کا جو نمائندہ وہ بات کر رہا ہے اور یہ کئی بار بھی ہم نے سنا ہے. اور جب وہ دلائل دیتے رہے جو بوفل صاحب تھے تو وہ ماننے کو تیار تھے، لیکن آخر میں وہ کہتے ہیں یہ بندوق کے زور پہ بات کرواتے ہیں. یہ تو سائنس کے زور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی پاسبل ہی نہیں تھا کہ یہ چاند جو پاکستان پھر تو وہ لوگ جھوٹ بولتے ہوگے. پھر تو آسان طریقہ ہے، پھر تو اسٹیٹ ایکشن لینا، اسٹیٹ امپلیمنٹ کروائے نا. پھر ان کے بعد امپلیمنٹ ان سے پوچھے کہ جب ان کو ہمارے حکومت نے پروپوزل دیا تو پھر ان کو کس نے کیا کہا؟ اب یہ تو پوچھے لیں. کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے آپ؟ نہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں نا، میں اس کے بعد ان کو کہا گیا تھا اس بات سے قطر ان کو کہا گیا تھا کہ آپ سائنس اور موسم تک محدود رہیں، دینی معاملات میں کام نہ رہیں، یہی کہا گیا. ایک اور واقعہ آپ نے نہیں دیکھا تھا لاہور میں، ان کا ایک نمائندہ جب ٹی وی پہ اناؤنس کر رہا تھا یا کچھ کر رہا تھا اور اس پہ منیب الرحمان آ کے اس سے ٹیلیفون کے تار کو توڑ دیا، وہ تو بھی آپ نے دیکھا تھا نا یار. تو یار مجھے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے اس کے اوپر شرمندگی ہو رہی ہے کہ مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ایک طرف معاملہ اتنا سنجیدہ، دوسرا ہم نے اس کا بدقسمتی سے تماشا بنایا ہوا ہے. تو وی ڈونٹ نو ویدر ٹو لاف اور ٹو کرائی. لیکن ذرا میں جاؤں گا اپنے رپورٹر کے پاس. یہ آپ نے داور صاحب سنا بھی ڈاکٹر غلام رسول کیا کہہ رہے تھے کہ تکنیکی طور پر پاسبل نہیں تھا کہ ان علاقوں میں جہاں پر آپ نے روزہ رکھا، اور اچھی بات ہے قبولیت جو ہے وہ ہو اور آپ کا روزہ اللہ کے پاس گیا اور اللہ نے اس کو قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، سنسیئرٹی کے ساتھ کیا. لیکن ٹیکنیکلی وہ کہہ رہے ہیں پاسبل نہیں تھا. تو میں یہ شہادتوں کی صحت کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو پوپل زئی صاحب کے پاس شہادتیں آتی ہیں اس کی صحت کیا ہے، ڈٹرمن کیسے کرتے ہیں؟ طلعت صاحب، جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ جو شہادتیں آئی تھی 9 کے قریب شہادتیں یہ سرکاری کمیٹی کے پاس آئی تھی، لیکن بدقسمت اس اعلان پہلے ہو چکا تھا. اور انہوں نے یہ خود مجھے کہا، میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے مفتی منیب الرحمان سے رابطہ کیا جو ہی ہم نے چاند دیکھا وہاں مقامی علماء کی تعاون سے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ پشاور پہنچ جائے، میں ان سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد میں اعلان کروں گا. لیکن دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ شہادت جو ہی سرکاری کمیٹی کے پاس پہنچتی تھی اس سے قبل بھی اعلان ہو چکا تھا. تو وہ لوگ پھر بعد میں وہ ادھر پوپل زئی کے پاس چلے گئے مسجد قاسم علی خان میں اور وہاں پہ گواہی دی. نہیں، شہادت جو پہنچتی تھی وہ شہادت کیا تھی کہ چاند نظر آ گیا ہے؟ چاند نظر آ گیا اور 9 لوگ تھے اور اس میں علماء کرام. میں اس میں نہیں جاتا کہ وہ اعلان پالے ہوا ہے بعد میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شہادت کی صحت کا تعین کرنا
کہ جی چاند نظر آ گیا ہے، وہ کیسے کرتے ہیں مسجد کے اندر؟ ایک اور بات وہ کرے، اس کو ذرا نوٹ کر دیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ لوگ آ گئے سرکاری کمیٹی کے پاس، ٹھیک، سرکاری، جی داوڑ جی دراصل وہ جب سرکاری کمیٹی کے پاس آئے تو سرکاری کمیٹی نے یہ کہہ کر ان کو واپس کر دیا اور ان کو یہ کہہ دیا کہ چونکہ ہم آپ کی جو گواہی ہے وہ نہیں لے سکتے کیونکہ مفتی منیب الرحمان اعلان کر چکے ہیں۔ تو ہم نے ان سے سوالات بھی کیے، میڈیا بھی وہاں پہ موجود تھی، ہم نے کہا کہ پھر آپ لوگوں کی بیٹھنے کی یہاں کوئی گنجائش ہے، کس لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں؟ آپ لوگ گواہوں کو سننے کے لیے بیٹھے؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ وہ ہمارے مشر ہیں تو اس لیے ہم یعنی پھر لوگوں نے ان کو بہت زیادہ وہاں پہ یہ اس حد تک بات پہنچی کہ چونکہ آپ لوگ سیلری لیتے ہیں تو یہ ڈر تو نہیں ہے کہ آپ کی نوکری چلی جائے گی؟ تو انہوں نے دبی لفظوں میں یہ بھی بتا دیا کہ ہاں کچھ اس طرح ہے، بہرحال انہوں نے اوپر سے کہا ہے تو بس ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد وہ جو گواہ تھے وہ پھر چلے گئے وہاں قاسم علی خان مسجد میں اور انہوں نے وہاں پہ گواہی دی۔ تو جو ہی گواہ لوگوں نے دیکھے تو اس کے بعد اس کو یقین آ گیا اور انہوں نے پھر اعلانات شروع کر دیا۔ علی صاحب لائن پر ہیں ہمارے ساتھ یا نہیں؟ راجہ صاحب جی، علی صاحب ذرا اب حل آپ تجویز کریں تاکہ اگلے سال مجھے پروگرام کا موضوع جو ہے کوئی اور میں تلاش کروں۔ بہت آسان ہے، اگلے سال مجھے اس کی ذمہ داری دے دے، ایک دن پاکستان میں اپنا جو ہے روزہ اور عید نہ ہوئی میرا نام بدلنے، سب نام بدلنے کی بات کرتے ہیں، چلو میں بھی ایک بات کر دیتا ہوں۔ دیکھیں طلعت صاحب، بہت ہی آسان اس کا حل ہے، there is a will, there is a way، لیکن ایک شخص کی ذاتی انا جس کا نام مفتی منیب ہے، مفتی منیب صاحب کی وجہ سے یہ ملک، ہمارا بچپن، ہماری جوانی جو ہے اس ارمان میں رہ گئے کہ ایک دن ہم عید کر سکیں، ایک دن چادران کر سکیں۔ پتہ نہیں مفتی منیب صاحب کو پختونخوا کے لوگوں سے کیا چڑ ہے، وہ سارے پختونخوا میں روزہ نہیں تھا علی صاحب، سارے پختونخوا میں روزہ نہیں تھا۔ دیکھیں ادھر آپ اکثریت کی بات نہیں مانتے، ادھر آپ اکثریت کی بات کرتے ہیں، ادھر تو سارے پاکستان میں نہیں تھا، پھر اس کا مطلب ہے پھر کس کی بات؟ رحمان کی بات مانے، پھر دنیا کی بات کریں میرے بھائی، گو اہیڈ جی علی۔ یا تو آپ اس کو کریں، میں خود سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں انجینئر ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بالکل ہم جا کے موسمیات کے محکمے کے حوالے کر دیں اور یہ جو علماء کی ذاتی انا کی جنگ ہے اس سے ہماری جان چھوٹے تو ٹھیک ہے، آئی ایم ود یو، لیکن جب تک آپ اس طریقے کے ساتھ ہیں کہ علماء کے پاس شہادتیں آئیں گی تو آپ پھر شہادتیں لینے کا انتظار تو کریں۔ مفتی منیب صاحب کو موٹر سائیکل پہ جا کے 3 بجے کا شو دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ اتنی جلدی ہوتی ہے، وائی کانٹ ہی ویٹ فار دی پیپل آف پختونخوا، کیونکہ شہادت یا پختونخوا کے لوگ شہادت دینے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ اب آپ اس کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں، اب آپ کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہم پہ انگلی اٹھتی تھی نا کہ تم لوگ یہ بات کرتے ہیں، سارے پختون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ صحیح ہے، آپ کی رائے کا حق ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پختونخوا کے اندر سے بہت سارے لوگوں نے یہ شہادت مانی ہے کہ روزہ نہیں تھا۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ تمام تر پختونخوا کی نمائندگی پوپلزئی صاحب کرتے تو درست نہیں ہے، اور رویت ہلال کمیٹی کے معاملات ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، پوپلزئی صاحب کی بات نہیں ہے، آپ کے اپنے بندے کے تھے کہ سرکار کے پاس وہ لوگ گئے تھے، وہ پوپلزئی کے لوگ نہیں تھے، وہ سرکار کے پاس جو گواہ تھے اس کے ساتھ مولوی ساتھ تھے اور گواہ اس کے پاس گئے، جب اس نے نہیں لیا تو پوپلزئی میں تو ایک علم تو ہے نا، پھر اس علم کے پاس گئے، اس نے اعلان کیا۔ اب آپ ایک دیکھیں نا، آپ ایک ہی بات رکھیں، ڈبل نہ رکھیں کہ جب ایک سرکار کا جو مولوی ہے وہ کہتے جی میں آپ کی گواہی نہیں لیتا ہوں، تو پھر ایک دوسرا مولوی جس کو لوگ مانتے ہیں، اب آپ ڈائسینٹنگ نوٹ کی ڈائسینٹنگ نوٹ کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں آخر میں اگر آپ جب تک یہاں پہ آپ کا سٹیٹ کمزور ہوگا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ کو یہ پروگرامیں کرتے رہیں گے۔ آخر آپ کی طرف سے کیا تجویز جا سکتی ہے؟ ہم تو پرپوز کریں گے کہ سائنس کو بنیادی حیثیت ہونی چاہیے اور سائنس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور تمام علوم جو ہیں ہمارے اپنے عقیدے کے مطابق خداوند تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، تو سائنس بطور علم جو ہے وہ دین سے علیحدہ نہیں، اس کے تابع یقین ہے، لیکن اس کی مدد لی جا سکتی ہے۔ رائے صاحب لائن پر ہیں؟ جی میں موجود ہوں۔ جی رائے صاحب ذرا آپ پھر ہمیں حتمی طور پر بتائیں، تمام تاریخ سامنے رکھ کے، تمام پہلو سامنے رکھ کے، کیا مفتی منیب الرحمان صاحب ضروری ہیں رویت ہلال کمیٹی کے لیے، چاند سے زیادہ اہم ہے، کیا ہے؟ یہ اس دفعہ جو ریلیجیس افیئرز کمیٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے سینٹ کی، اس میں بھی یہ مسئلہ آیا تھا اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ایک تو ٹینیور جو ہے وہ کمیٹی کے چیئرمین کا اور ممبران کا مقرر کیا جائے،
اور سلیکشن کا طریقہ کار جو ہے اس کو بہتر کیا جائے، تاکہ یہ کسی کو نہ ہو کہ جی ایک ہی آدمی 12-13 سال تک رہے۔ تو تجویز کا کیا ہوا رائے صاحب؟ اس تجویز کا کیا ہوا؟ تجویز وہ مانی گئی ہے اور ہم نے وہ متفقہ طور پر پاس کر کے ہم نے وہ دے دی ہے تاکہ اس پر لیجسلیشن ہو سکے، اور ریلیجس افیئرز کے لوگ بھی موجود تھے، منسٹر بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، تو اس لحاظ سے۔ لیکن یہ بات میرے اپنے ملازے میں بھی آئی ہے کہ مفتی مجیب الرحمان صاحب سے پہلے بھی 3-4 جو حضرات چیئرمین تھے اور ممبر تھے، اس میں بھی یہ جھگڑا پڑتا رہا ہے۔ ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ صرف مفتی مجیب الرحمان صاحب لیکن اب صحیح یا غلط، لیکن وہ جڑ گیا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب، جڑ ہی گیا ہے، اس کا ہمیں حل تلاش کرنا ہے۔ اس کا کا بہت شکریہ، جن نے روزہ رکھا ان کو روزہ مبارک ہو، اللہ قبول کرے، اور ہم جیسے جو روزہ رکھنے والے ہیں آپ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا پروگرام جاری ہے ناظرین، اسٹے ٹیونڈ فار دی نیکسٹ سیگمنٹ۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ بھارتی لڑکی عظما، پاکستان کا لڑکا طاہر علی، ملاقات کسی اور ملک کے اندر ہوئی، اس کے بعد ایک فلمی کہانی لگتی ہے، وہ خاتون یہاں پر ملنے کے لیے آئی، ان کی شادی ہوئی، پھر خاتون کو نہ جانے کیا ہوا، طاہر کے مطابق اچھی بھلی تھی، پھر وہ ہندوستان کے ہائی کمیشن میں چلی گئی اور اس نے کہا جی کہ میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے، وہاں سے عدالت کے ذریعے اس نے ایگزیمپشن لی اور واپس چلے گئی ہندوستان۔ وہاں پر بیٹھ کے اس نے پریس کانفرنس کی، سشما سوراج ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور پاکستان کی ایسی کی تیسی کی۔ اب طاہر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ طاہر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج سفر کر کے آئے ہیں بنیر سے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ان کی پریس کانفرنس دیکھی، بہت سارے اسے سوال اٹھائے ہیں، اس نے کہا جی کہ زبردستی شادی ہوئی ہے اور میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان جہنم ہے، یہ وہ۔ آپ کے پاس کیا جواب ہے ان کے سوال میں؟ وہ جو الزام وہ لگا رہی ہے وہ تو اس لیے لگا رہی ہے، ابھی وہ واپس چلی گئی ہے، شاید لوگ بھی پوچھیں گے اسے کہ تم کس لیے گئی تھی، کیوں گئی تھی اور واپس کیسے آئی، تو ان سوالوں کے جواب اس کے پاس نہیں ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ بس ہم مجھ پر اور پاکستان پر، ہمارے علاقے پر، سب پر الزام لگایا اپنے آپ کو صفائی کے لیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مجھ سے ملیشیا میں ملی تھی، اور فرسٹ ٹائم پہ جب وہ مجھ سے ملی تو اس نے انٹروڈکشن کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ نہ میرے پاس رہنے کا جگہ ہے اور نہ میرا کام۔ میں وزٹ پہ آئی تھی ادھر کوئی جاب ڈھونڈنے کے لیے، لیکن بہت لوگوں نے دھوکے کیے مجھ سے، اور ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ملیشیا میں کیب ڈرائیونگ کرتے تھے؟ کیب ڈرائیونگ کر رہا تھا میں۔ ٹھیک۔ اس کے بعد میں نے اس کو اپنے گھر ہی لے کے گیا اسی رات پر، اور اس کو تقریباً میرے ساتھ ادھر ملیشیا میں 2 مہینے تک رہ چکی ہے۔ اس کے علاوہ وہ انڈیا واپس آ گئی، انڈیا کے بعد جب وہ انڈیا واپس آ گئی اس کے بعد اس نے مجھے رابطہ رہا نا؟ رابطہ رہا تھا، اور باقاعدہ تو بڑا قریبی رابطہ ہے۔ ہم شارٹس دکھا سکتے ہیں ناظرین، ان کے موبائل میں ہم نے چیک کیا، موجود ہیں، اور یہ تو جو محبت کرنے والے ہیں ان کے میسیجز ہیں نا؟ ہاں، یہ سارے اس کی میسیج ہے۔ جب وہ ادھر آ رہی تھی اس نے امیدیں لگا رکھی ہیں، ادھر آ رہی ہوں تمہارے پاس، بہت دکھ ہے، میں نے بیبی، مطلب یہ کافی محبت والی باتیں ہیں۔ تو پھر یہاں پر آگئی وہ کہتے ہیں آپ ان کو ڈرگ دے دی تو وہ بے ہوش ہو گئی، پھر آپ اس کو بنیر لے گئے؟ نہیں، ایسی کوئی بات اس سے نہیں ہوئی، لیکن یہ سارے تو جھوٹ بول رہے ہیں نا، الزامات ہیں سارے۔ اس کا فیصلہ ادھر نہیں ہوئی ہے نا، وہ کیس بھی پینڈنگ ہے، جو کیسز ہے، اور اس عدالت نے اس کو صرف یہ اجازت دی ہے کہ وہ انڈیا جا سکتی ہے۔ کیسز تو ابھی سارے پینڈنگ میں ہیں، اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے۔ تو وہ آپ نے صحیح کہا کہ عدالت نے اس کو کہا کہ آپ ہندوستان واپس چل جائے، روکا نہیں جا سکتے۔ وہ کہتی کہ آپ نے امیگریشن فارم بھی اس کا رکھ لیا تھا، اس کو اب سے بھیجا میں رکھا، وہ کیا یہ رہی تھی؟ نہیں، امیگریشن فارم میں نے اس کو نہیں رکھا تھا، وہ میرے نکاح نامہ جو تھا اور میرے جو کاغذات تھے اس میں رکھی تھی۔ ٹھیک۔ ہاں، تو آپ کے مطابق ابھی بھی آپ کی منقوہ ہے؟ ہاں، ابھی بھی منقوہ ہے، طلاق نہیں لیا، طلاق اس کو نہیں دی؟ نہیں دی۔ ظاہر ہے آپ نے شادی کی،
ہم اس میں نہیں جانے جاتے آپ نے کیوں شادی کی، لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا کہ رسک کتنا بڑا انوالو ہے؟ خاتون ملیشیا میں ملی، گھومتے پھرتے ہندوستان گئی، وہاں سے آپ کے پاس یہاں پہ آ گئی، تو غیر معمولی خاتون ہی ہوگی نا، عام خاتون تو یہ کام نہیں کر سکتی. کوئی ذہن میں کبھی شک نہیں آیا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے؟ نہیں، جب سے ہم ملے تھے 15 دن کے بعد تقریباً اسی وقت سے اس نے شروع کیا تھا کہ مجھ سے نکاح کر لو، نکاح کر لو، نکاح کر لو. یہ اس کی ڈیمانڈ تھی؟ یہ اس کی ڈیمانڈ. اور یہ واٹس ایپ کے میسیج کے اندر بڑا واضح ہے. 8-9 مہینے تک اس نے یہ بات کی مجھے. تو پھر اس نے بتایا کہ انڈیا آ کے مجھ سے شادی کر لو. میں نے اس کو بتایا کہ میں 100 سال میں بھی انڈیا نہیں آؤں گا، بھی ہے اور میرا خاندان ہے، فیملی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اگر تم باقاعدہ آفر کرتی تھی کہ ہندوستان آ جاؤ، ہندوستان آ جاؤ، ادھر ہی ہم کر لیں گے، لیکن میں نے انکار کیا اس وقت. ٹھیک ہے. تو پھر اس نے بولا کہ چل ٹھیک ہے میں ہی آؤں گی. تو میں نے بولا چل ٹھیک ہے آ جاؤ. پھر وہ 1 مئی کو پاکستان آئی تھی. 3 مئی کو ہماری شادی ہوئی ہے اور 5 مئی کو میں نے اس کو انڈیا ہائی کمیشن لے کے گئی ہے. ٹھیک. وہ یہ بول رہی ہے کہ شادی زبردستی سی ہوئی ہے اور مانتی بھی نہیں ہے. تو یہ میسج جو اس نے مجھے کی ہے وہ یہ بول رہی ہے کہ میں صرف وزٹ 10 دن کے وزٹ کے لیے گئی تھی، لیکن اس کی ویزا جو ہے وہ 3 مہینے کی ہے. اور جب وہ آ رہی تھی تو سارے جو میسج ہے میں نے آپ کو دیا ہے، یہ دیکھ لے. یہ اس میں یہ بھی لکھا ہو یہ سنو جان، اگر بھائی کا فون آئے تمہارے پاس تو یہ مت بولنا کہ تمہارے 4 بچے ہیں، اور نہ اپنی بیوی کے بارے میں کچھ بتانا، اور سٹڈی اگر پوچھے تو گریجویشن بتانا. یہ سارے اس کے میسج ہیں. عظما ان کا نام لکھا ہوا. یہ سارے اس کے میسج. تو آپ کی آلریڈی شادی ہوئی تھی تو دوسری ذاتی فیصلہ ہے ظاہر ہے، تو جو موجودہ بیگم تھے ان سے پوچھ کے آپ نے یہ کیا؟ ہاں، پہلے میں نے پوچھا تھا. انہیں اوکے کر دیا، کیونکہ اس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ہر گھر کے اندر جو ہے 4 بیویاں ہیں. مطلب یہ ایسی عجیب و غریب اس نے باتیں کی ہیں. یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، وہ آ سکتے ہیں، ساری دنیا بھی دیکھ سکتی ہے. انڈیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ادھر آتے جاتے ہیں، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں پاکستان کی جو سچویشن ہے کیسی ہے، گھروں کے ماحول کیسی ہے. اور اس کی جو ادھر کی جو پکچر ہے گھر کی وہ بھی میں نے دی ہے، آپ بھی چیک کر لیں کہ وہ بھی ہے، اس نے بھیجی تھی ادھر کی. تو اب آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے یہ خاتون؟ اس کو کسی نے مس گائیڈ کر، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے تو ایک محبت کی شادی لگتی ہے نا مجھے، یہ کم از کم میسیج سے، تو وہ محبت کی شادی یا ظاہر آپ نے ذہن میں خیال بنایا ہوگا، یہ تو اس سے بالکل مختلف نکلی. اینٹی کلائمیکس. میں بھی حیران ہوں کہ دنیا میں ایسے منافق انسان بھی ہو سکتے ہیں کہ اس نے جو میسج کی ہے نا یہ سارے میں نے آپ کو دکھایا کہ اسی نمبر سے ہے اور دلی سے ہے. تم کو مبارک ہو جان، مبارک ہو. یہ ویزا لگنے پر تھا؟ یہ ویزا لگنے پر اتنے مبارکباد مجھے دیا ہے کہ ویزا مل گئی. تم کو بھی جان، الحمدللہ بھی بیچ میں لکھا ہوا ہے، لو یو سو مچ، آئی ایم سو ہیپی. اچھا یہ تو زبردست. تو اب آپ کے خیال میں آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، دھوکہ ہوا ہے، حالات نے پلٹا کھایا ہے، بدقسمتی تھی، کیا تھی؟ ہو سکتا ہے آپ کو ٹریپ کر رہی ہو 1000، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا، یہ تو ہو سکتا ہے جاسوسا ہو، آئی ڈونٹ نو. آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ مجھے بھی کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو اس نے کی ہے یہ کیوں کیا اور کیا ہو جاتی ہے اس کے پیچھے. پریشانی ہوئی آپ کو؟ مجھے پریشانی تو اسی بات پہ ہوئی کہ ادھر سے جب وہ آئی پھر ایمبیسی جو گئی نا اندر، تو وہ میں نے خود ہی اس کو لے کے گئی تھی، اور پھر اس کے بعد عدالت میں یہ اتنے زیادہ الزامات بھی لگائے ہیں. تو آپ کو کبھی شک بھی نہیں ہوا کہ ہائی کمیشن جائے گی تو واپس نہیں نکلے گی؟ کبھی شک بھی نہیں ہوا آپ کو؟ نہیں، ایسے شک نہیں ہوا میرا. بنیر کتنے ذہین لوگ ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ لیکن اس وقت تک وہ بالکل ٹھیک تھی. اس لیے کیا ممکن ہے کہ ہائی کمیشن میں کسی نے اس کے ساتھ رابطہ کیا ہو یا پہلے سے رابطہ؟ ایسے امکانات تو ہیں. نہیں، جب ہم ایمبیسی آ رہے تھے اس وقت اس کا ایک بھائی ہے ادھر دلی میں، اس کا نام ہے وسیم. اس نے اس کو فون کیا تھا کہ جا کے ادھر عدنان نام کا ایک بندہ ہوگا اس سے مل لے، وہ آپ کو ویزا کی جو پروسیس ہے وہ آپ کو بتائے گی. اچھا ان کی بھی پہلی شادی نہیں تھی، ان کی تیسری شادی تھی؟ مجھے اس نے پہلے بتائی تھی کہ یہ میں نے صرف ایک ہی شادی کر لی ہے، لیکن یہ اس کی جو ادھر کی نکاح نامہ ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ 2013 میں جو نکاح اس کی ہوئی ہے تو وہ اس کی دوسری نکاح تھی. اچھی بھلی زندگی گزارتے ہوئے کیا آپ نے یہ اپنے لیے مسئلہ کھڑا کیا ہے؟ دکھ تو ہوا ہوگا جب اسے پاکستان کے بارے میں یہ باتیں کیا؟ آپ بہت دکھ ہوا ہے. اپنے ملک کے بارے میں بات، پاکستان نے اس کو اتنا عزت بھی دیا اور عزت سے واپس بھی بھیجوا دیا. وہ تو کہتی ہے جہنم تھا بنیر. پاکستان تو اس نے دیکھا ہی نہیں. اس نے تو پاکستان میں 3 دن ہی گزارا ہے، وہ بھی میرے گھر میں اور بنیر میں. اس نے تو بنیر بھی نہیں دیکھا، تو پاکستان کا اس کو کیا پتہ چلے گا کہ پاکستان کیسا ہے؟
آپ نے اب اس کو طلاق نہیں دینی؟ اس نے ابھی تک رابطہ بھی نہیں کیا، جب سے چلی گئی ہے ابھی تک رابطہ بھی نہیں ہوا اسے۔ طاہر آپ کو بہت شکریہ، آپ نے جو اس کہانی کا دوسرا رخ جو ہے وہ بیان کیا، اور یہ طاہر کا بیان ہے ناظرین کہ وہ ابھی بھی ان کی منقوہ ہے اور انہوں نے ان کو طلاق نہیں دی ہے، صرف عدالت نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ یہاں سے جائیں۔ وہ خاتون کیا تھیں؟ محبت کی ماری ہوئی تھی؟ اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو کیسز جو ہے وہ ابھی تک بھی پینڈنگ ہے، اگر وہ آ سکتی ہے تو آ جائے۔ نہیں، واپس نہیں آئے گی طاہر، مطلب وہ واپس نہیں آئے گی، مطلب میرا جرنلسٹکلی تو وہ واپس نہیں آئے گی۔ وہ مسٹری تھی، وہ محبت کی ماری ہوئی تھی، وہ کوئی جاسوسہ تھی، وہ کیا تھی، جب بس ایسے ہی تھی۔ بہرحال اس کہانی نے پاکستان کی سبکی کرنے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے دوسرا رخ آپ کو بتایا۔ ناظرین ایڈیٹوریل کمنٹ ہمارا باقی ہے، اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ۔ اور اب اہم نقطہ، مقبوضہ کشمیر کے اندر آج ایک خون کی ہولی کھیلی گئی۔ مقبوضہ کشمیر سے نکلنے والی جو بھی خبر ہے اس کے اوپر خون کے دھبے یقیناً ہوتے ہیں، لیکن آج کی خبر بدترین حالات کے پیش نظر بھی بدترین خبر ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 12 کشمیریوں کو ایک دن کے اندر شہید کیا گیا ہے، اور دنیا بھر میں جتنے بھی مقبوضہ علاقے رہ گئے ہیں جہاں پر بدترین مظالم ہوتے ہیں، اگر آپ پچھلی 5 سال کا دائرہ کھینچیں تو اس قسم کا دن ان علاقوں میں بھی بہت کم آتا ہے۔ کشمیر میں ناظرین آپ کی یاد دہانی کے لیے 27 لوگ جو ہیں مئی کے مہینے کے اندر شہید کیے جا چکے ہیں، اور 650 کے قریب اس بری طرح زخمی ہے کہ ان میں سے آدھے مکمل طور پر معذور ہو گئے ہیں۔ ہر طرف کرفیو ہے، سوشل میڈیا بند کر دیا گیا ہے، اور آپ نے وہ خبریں تو سنی ہوگی اور وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس کے اندر ایک فوجی ایک کشمیری کو جیپ کے سامنے باندھ کر سارے کشمیر کی اندرون کے اندر گھما رہا ہے سری نگر کے اندر، اور اس کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے کہ آپ نے کیا بہترین کام کیا ہے۔ رمضان المبارک کا آغاز کشمیریوں کے لیے خون کے دھبوں سے اور خون کی ہولی سے ہوا ہے، نئی بات نہیں ہے، انہوں نے بہت مظالم سہے ہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں لینی چاہیے کہ یہ مظالم وہ مزید سہتے رہیں۔ کشمیری وہ کر رہے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں، وہ ریزسٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے ریزسٹ کر رہے ہیں، اپنی زبان سے ریزسٹ کر رہے ہیں، جہاں پر ان کا ہاتھ پڑتا ہے وہاں پر وہ سہارا لیتے ہیں اسلحے کا، جو ان کا حق بنتا ہے۔ ہندوستان وہ کر رہا ہے جو ہندوستان کی تاریخ رہی ہے، دعوے کرتا ہے اور اس کے بعد مظالم کرتا ہے، یہ کہتا ہے کشمیری ہمارے ہیں، یہ کہتا ہے کشمیریت بھی ہماری ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کو چکی کے اندر پیستا بھی ہے۔ ہم نے جو آج سوال اٹھانا ہے اپنے لیے وہ یہ کہ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں بحیثیت قوم اور بحیثیت ملک جس کے ذریعے کشمیریوں کی آواز دنیا کے دل کے اندر گھر کر جائے؟ کیا ہم نے اپنے ملک کو تن و من کیا ہے؟ کیا ہم نے کشمیریوں کے حوالے سے اگر اور کچھ نہیں تو وہ لائعمل بنایا ہے جس کی ان کو تلاش ہے؟ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کشمیری توقع کرتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، جو تاریخ گواہ بن کر ہم سے پوچھتی ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے؟ آج کے دن ہمیں سوال ہندوستان سے نہیں کرنا ہے، آج کے دن کشمیریوں کی بات ہمیں براہ راست نہیں کرنی ہے، آج کے دن اس ظلم کے پیش نظر صرف یہ سوال اٹھانا ہے کیا ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔